इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह अकबर, अपने नबी की इस्मत समझो। खुदा को देखने वाली एक ही जात है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उनके सिवा किसी ने खुदा को नहीं देखा, एक ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा और वो अपने नबी है। और फिर आइए तो सही, बात आगे आती है। अल्लाह अकबर, ये नबी ने सफर किया, अल्लाह अल्लाह, रसूलुल्लाह का सफर है। सफरे मेराज कुरान ने दो मकाम पर बयान फरमाया। एक तो सूरह बनी इस्राइल की इब्तिदाई आयत के अंदर, वो जो आप हमेशा पढ़ते हैं, जिसे सूरतुल असरा भी कहते हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है हर ऐब से वो ज़ात जो ले गया, बल्कि ज़ात का तर्जुमा करें तो पाक है हर ऐब से वो ज़ात जो ले गई। और फिर कुरान कहता है किसको ले गई? बेअब्दिही। ये बेअब्दिही की बा माइयत का माना दे रही है। वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है। ये बा माइयत हुआ तो माना ये बनते हैं कि खुदा ने अपने साथ ले गया और ये साथ ले जाना बेकैफ है। अब हम इतना कह सकते हैं कि साथ ले जाने पर ईमान है। कैसे ले गया, कैफियत को ले जाने वाला जाना। जैसे उस्तवा पर ईमान है लेकिन कैफियत उसे मालूम है, वो जानते हैं, हमें नहीं पता। अल्लाह अकबर। तो वैसे ही जो बाकी माइयत बेअब्दिही, अपने बंदे खास को उसने सैर कराई। और कब कराई? लैला, रात के थोड़े से कलील से हिस्से में। कहां से कहां तक? मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। क्यों कराई? क्यों कराई? अल्लज़ी बारकना हौला, कि हमने मस्जिद अक़सा के आसपास, अंदर नहीं, मस्जिद अक़सा के आसपास बरकतें रखी हैं। बरकत कहाँ रखी है? मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द, अंदर नहीं। क्योंकि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। जो चीज पर सब ईमान लाए, जिसको सब मालूम है, जिन्हें सब मालूम है, कुरान उसको बयान नहीं करता। भाई मस्जिद के अंदर तो बरकत रहती है, सबका अकीदा है मस्जिद में बरकत रहती है। तो मस्जिद में बरकत है, कुरान बयान करता तो सबको मालूम है। लेकिन जो नहीं मालूम था वो बयान किया। अल्लज़ी बारकना हौला, मस्जिद अक़सा के आसपास बरकतें हैं। इमाम राज़ी लिखते हैं ये बरकतें क्या हैं? तो वो बरकतें अंबिया के मज़ारात हैं, जिसे कुरान बरकत की जगह कहता है। यहूद और नसारा के बहकावे में आकर अंबिया और औलिया के मज़ारात को मिट्टी का ढेर मत कहना। कुरान उन्हें अल्लज़ी बारकना हौला कह रहा है। कुरान जिसे बरकत कहे वो मिट्टी का ढेर नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है हमने बरकत रखी। इमाम राज़ी को उठा करके देख ले, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा कि बारकना हौला से मुराद जो है वो अंबिया और अल्लाह के महबूब मकबूल बंदों के मज़ारात है। फिर अल्लाह फरमाता है कि वो मज़ारात तो हैं, वो बरकतें तो हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना, इसलिए वहां ले गए ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। अब वो निशानियां क्या थी वो आगे बयान की जाएगी। और फिर कुरान कहता है इन्नहू हुवस समीउल बसीर, कि बेशक वो है देखने वाला और सुनने वाला। वो है सुनने वाला और देखने वाला। यहाँ हू की ज़मीर हमारे उलमा फरमाते हैं ज़ाते बारी की तरफ भी लौट रही है और उसकी अता से उसके महबूब की तरफ भी लौट रही है। तो
تو یہ جو لیلا فرمایا کہ رات میں سیر کرائی، یہ جو رات میں سیر کرائی جو فرمایا، تو کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ رات میں نبی نے دیکھا کیا، اور وہ بھی 27ویں رجب کو، چونکہ 27ویں کو تو رات میں چاند بھی نہیں رہتا، رات ہے دن میں سورج نہیں، 27ویں ایک چاند نہیں، تو قرآن نے آگے کہہ دیا انہو هو السمیع البصیر، ارے وہ میرا محبوب دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، نہ دیکھنے کے لیے اجالے کی ضرورت ہے، نہ سورج کی ضرورت ہے، نہ چاند کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آنکھیں وہ بھی ہے جو اجالے میں بھی دیکھتی ہے اور اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ اب یہ تو ایک مقام ہوا، یہ تو ایک مقام ہوا آیت مبارکہ کا، لیکن آپ سے ایک مقام اور ہے، یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل قرآن دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی اس میں کوئی تفسیرہ کرنے سے پہلے اے میری قوم کے جوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دیکھیے سفر آپ بھی کرتے ہیں، سفر ہم بھی کرتے ہیں، اور سفر ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، سفر جاری رہے گا۔ آپ اپنے گھروں سے سفر کر کے سکیت آئے جلسے میں، ہم اپنے گھر سے سفر کر کے سکیت آئے جلسے میں، یہاں سے آپ بھی گھروں کو جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے، ہم نے بھی کہیں اور جانا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی سفر کرتا ہے ملک کا، کوئی سفر کرتا ہے پردیسی ملک کا، کوئی جو ہے وہ کوئی سفر کرتا ہے اللہ اکبر دریاؤں کا، کوئی سفر کرتا ہے باغوں کا، اسی طریقے سے سب کا سفر الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر کی یادگاروں کو وہ لکھتا بھی ہے، سفر کی یادگاروں کو بیان بھی کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، دنیا کا دستور کیا ہے؟ کسی بیٹے کا سفر نامہ کبھی باپ نہیں لکھتا، کیونکہ باپ کا مرتبہ بڑا ہے، استاد کا سفر نامہ شاگرد لکھتا ہے، شاگرد کا سفر نامہ استاد نہیں لکھتا، کیونکہ استاد کا مرتبہ بڑا ہے۔ اسی طریقے سے پیر کا سفر نامہ مرید لکھتا ہے، مرید کا سفر نامہ کبھی پیر نہیں لکھتا، اس لیے کہ بڑے مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے کا سفر نامہ نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، سفر مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی ذات جسے خدا کہتے ہیں وہ ان کے سفر نامے کو بیان فرما رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور کا سفر قرآن نے بیان کیا، اور اللہ اکبر، حضور کا جو سفر قرآن نے بیان کیا، ایک جگہ اجمال سے بیان کیا، دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے بعد نبی کہاں تک گئے؟ ایک مقام پر تو فرمایا یہاں آ کر کچھ نوجوان ہمارے اسکول کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے تھوڑا سا جنبل میں ہو جاتے ہیں کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، حضرت وہاں تو اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار کیا، اس کی دلیل کیا؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ قاب قوسین کہاں ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ حالانکہ اس کے بارے میں مفسرین جو ہے 3 قول بیان کرتے ہیں، کہا کہ اس کی ضمیر جو ہے وہ جبریل کی طرف لوٹتی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بعض ضمیریں جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے، بعض ضمیریں جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس قدر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، سارے ضمائر اگر اللہ کی طرف لوٹے تو بات کیا بنتی ہے؟ دیکھو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، اس سے تو حضور مراد ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یہ بھی واضح طور پہ حضور کے لیے ہے کہ وہ چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے اور تمہارے صاحب کبھی بھٹکے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اب یہاں سے جب وہ حضور کی بات ہونے کے بعد اب اللہ کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ علمہ شدید القوا، کہ بے شک وہ اللہ ہے جو قوت والا ہے، تو بولو اللہ
قوت والا تو ہے نا، علمہ شدید القوہ ذو مرۃ فاستوی، اور پھر اس نے استوا فرمایا، استوا فرمایا. اور اس کی تشریح ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی. استوا کرنا تو جو ہے اللہ اکبر دوسری آیتوں سے بھی ثابت ہے، اس سے بھی مراد خدا کی ذات ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا، قریب ہوا اور قریب ہوا. تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل ہے، جبریل حضور کے قریب ہوئے. میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر بادشاہ کسی وزیر کو دیکھ لے تو یہ بھی کوئی معراج ہوتی ہے، بادشاہ کا وزیر کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہوتی ہے. جبریل تو خادم بھی ہے، وزیر بھی ہے، اس لیے کہ معراج کی ابتدائی ہو رہی ہے، رسول اللہ سو رہے ہیں تو جبریل کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر ان کو جگاؤ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جہاں سے جبریل کی پیشانی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد کے تلووں کی ابتدا ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم. یہ میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے. اٹھا کر کے دیکھیں شفا شریف کو، قاضی ایاز کی، اللہ اکبر، تو آپ کو پتا چلے گا. اور پھر بات یہ کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، جو زمین کے اوپر دو وزیر ہیں، آسمانوں میں دو وزیر ہیں. جو زمین کے دو وزیر ہیں ان کو ابو بکر و عمر کہتے ہیں، آسمانوں کے جو وزیر ہیں ان کو جبریل و میکائیل کہتے ہیں. سچ بتانا کیا بادشاہ وزیر کو دیکھے یہی معراج ہے؟ دل کتنے چھوٹے ہیں لوگوں کے نبی کے لیے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا. تو کون قریب ہوا؟ میں کہتا ہوں ابھی سب کو پیچھے رکھو، امام بخاری سے پوچھو کون قریب ہوا، امام بخاری سے پوچھو کون قریب ہوا. بخاری لکھ رہے ہیں کیا، وہ مضمون بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کے آگے کی تشریح بتا دوں. جب حضور علیہ السلام سدرہ کے آگے گئے تو حضور علیہ السلام پردے طے کرتے رہے، حجابات. اپنا خدا حجاب میں ہے، اپنا خدا حجاب میں جیسا کہ اس کی شان ہے. اور حجاب میں رہنا نہ یہ قید ہے نہ یہ ذلت ہے، حجاب میں رہنا یہ رہنے والے کی عظمت اور بزرگی کی دلیل ہے. تو جن کو حجاب ہضم نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بزرگی سے اور عزت سے دور نظر آتے ہیں، ورنہ عزت والے تو حجاب میں ہوتے ہیں، ہر عزت کی چیز حجاب میں ہوتی ہے. ارے دنیا کے نکمے لوگ ننگے گھومتے رہتے ہیں، ننگوں کو کوئی شریف نہیں کہتا، جو بدن کو حجاب میں ڈھک کر کے کپڑوں میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں لباس میں آیا ہے، اسی لیے اس کے اندر شرافت موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد علی، آل رسول. نعرہ تکبیر. حضور سدرہ سے آگے گئے، ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، دوسرے سے تیسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، ہزاروں حجابات تھے. اور حضور رکتے تو ندا آتی ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، ادن منی یا خیر البریہ. اس طریقے سے صدائیں آتی، حضور آگے بڑھتے جاتے، آقا آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے. اب امام بخاری لکھتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. وہ کون تھا جو قریب ہوا؟ تو اس وقت ندا آتی ہے قف یا محمد، ندا آتی قف یا محمد، اے میرے محمد اب رکیے. دنل جبار رب العزہ، اب تمہارا رب جبار خود تمہارے قریب آتا ہے. ان ربک یصلی، اور تم پر درود بھیجتے ہوئے تمہارے قریب آتا ہے. حضور کے قریب ہوا وہ جل، حضور کے قریب ہوا وہ جلوہ.
ہوا جیسا کہ اس کی شان ہے. لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں, اللہ اکبر, تو میرے آقا نے اللہ کو دیکھا اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, چشمے سر سے دیکھا, سر کی آنکھوں سے دیکھا. اور حضور نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, انی رأیت ربی, کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. امام حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا. اور میرے امام اہل سنت کہتے ہیں, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والے کی ہمت میں لاکھوں سلام. اب بتاؤ میرے جوانوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا, توجہ کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اللہ تو مسجد اقصی تک کا ذکر کر رہا ہے. اچھا, میں نے تو اللہ کا دیدار کے بارے میں بھی حدیث میں, قرآن میں بتایا آپ کو, لیکن یہ دو باتیں بظاہر کیسے ہو گئی؟ توجہ کیجئے. ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کہاں تک پہنچے مسجد, اور ایک مقام پہ کیا کہتا ہے, قاب قوسین او ادنیٰ. ایسا کیوں ہوا؟ اب اس کو سمجھو. آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی. سکیت. سکیت کے کسی محلے کا نام بتاؤ, کوئی بھی محلے کا بتا دو. نیا پورا. چلے پہلی آواز نئے پورے کی آئی ہے. سکیت میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے نوا پورا, نیا پورا. نیا پورا کا کوئی بندہ عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. دوسرے محلے کا نام بتاؤ. ظلمی روڈ. نواپورہ سے بندہ عمرہ کرنے کے لیے نکلا, ظلمی روڈ پہنچا. توجہ کرنا, دھیان دینا. نواپورہ سے عمرے کی نیت سے نکلا, ظلمی روڈ پہنچا. لوگوں نے بھیڑ دیکھی, پھول ہار ایک کے گلے میں دیکھے, اور پوچھا کون؟ کہا عبداللہ. کہاں کا ارادہ؟ عمرہ کا. ہے کہاں کا یہ؟ نواپورہ کا. ظلمی روڈ پہنچا تو کہا کیا بولا؟ نیا پورا کا رہنے والا ہے, عمرہ کرنے والا, حاجی عمرہ کا, حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا. کہاں کا؟ نیا پورا کا. ٹھیک. اب وہ پہنچا کوٹا. کوٹا پہنچا تو ریلوے اسٹیشن پہ کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ کا حج کا؟ کہاں کا ہے یہ حاجی؟ اب کوئی نیا پورا نہیں بولے گا. کیا بولے گا؟ سکیت کا. اب کوٹا سے پہنچا ممبئی, تو وہاں پوچھا کہ کہاں کا؟ تو کہا راجستھان کا. منزل بدل رہی ہے, علاقے کے نام بدل رہے ہیں, اور جب مکہ پہنچا حاجی کہاں کا؟ اب راجستھان نہیں, انڈیا کا. ارے سکیت میں تو نیا پورا بول رہا تھا, راجستھان میں کوٹا بول رہا تھا, ممبئی میں راجستھان بول رہا تھا, لیکن مکہ آیا تو بولی بدلی کیسے؟ تو لوگ کہیں گے او اللہ کے بندے امین القادری, وہ مکے میں دوسرے ملکوں سے آنے والوں کو کیا پتا یہ کوٹا کون سی چڑیا کا نام ہے, سکیت کون سے کبوتر کا نام ہے. ارے اس کو جو پتا ہے وہی بتایا جاتا ہے. تو جب میرے نبی نے ابو جہل کو بتایا, مکے کے کافروں کو بتایا, تو وہ اقصی سے آگے نہیں جانتے تھے, اس لیے کہا نبی اقصی تک گئے. لیکن جب ابو بکر کو بتایا تو کہا کہ 2 کمانوں سے کم کا بھی فاصلہ رہا, اور میں خدا کا دیدار کر کے آ گیا. نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم, اولاد علی, معراج کا دلہ, معراج کا دلہ, آل رسول حضور سید امین القادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. بولو کوئی
عقل مند بول سکتا ہے کہ نیا پورا جھوٹ تھا یا سکیت جھوٹ تھا یا کوٹا جھوٹ تھا یا راجستھان جھوٹ تھا یا انڈیا جھوٹ تھا؟ میرے عزیز جھوٹ کچھ بھی نہیں تھا. جیسی عقل والا سامنے آیا اس کے مطابق گفتگو کر دی گئی, جیسی عقل والا سامنے آیا اس کے مطابق بات کر دی گئی. ابو جہل آیا تو کہا اقصا تک گیا, وہ اس پر ہی ناچنے کودنے لگا, کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ابو بکر سامنے آئے تو کہا یار کو دیکھ کر کے آیا ہوں, باتیں کر کے آیا ہوں اور شفاعت کا وعدہ کروا کر کے آیا ہوں. 50 کا تحفہ دے رہا تھا, اس کو بار بار آتے جاتے 5 کا کروا کر کے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم. اسی کو میرے امام کہتے ثم دنا, اس کی تشریح کرتے عصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. تو اللہ اکبر, یہ اپنے نبی کی شان. لیکن اب بتاؤ مسلمانوں, اللہ ان کو یہ شان عطا کرے, اللہ ان کو یہ مقام عطا کرے, اللہ ان کو یہ مرتبے عطا کرے, اور آپ امتی ہو کر کے ان کا مقام نہ پہچانو, ان کا مرتبہ نہ پہچانو, ان کی عظمت نہ پہچانو, تو بولو عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟